अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ख़मर, ख़ानदान और अक़ल, और मैं हूँ नाज़रीन आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर कमल कैसर। जब हम ज़िंदगी के बहुत से मराहिल से गुज़रते हैं और ख़ास तौर पे जब हम एडिक्शंस और ऐसे मसाइल के साथ, नशे के मसाइल के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कामयाबी के सफ़र के लिए भेजा है। हर नमाज में हम दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि ऐ मेरे रब मुझे सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम फरमाया। लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर भी करना होगा, उसके लिए प्लान भी करना होगा और उसके लिए कुछ इक़दाम भी उठाने होंगे। और इसी रास्ते पे चलते चलते जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल आते हैं, जैसे कि हम नशे की बात करते हैं, तो फिर हम लड़खड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज की एपिसोड में हम आपको आगाही देना चाहेंगे कि जब एक इंसान नशे में मुलव्वस हो जाता है और उसको ये परेशानी लाहक हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, और उसके ख़ानदान वाले परेशान हैं, तो ये रिकवरी का जो सफ़र है, जो उसका इलाज का, ट्रीटमेंट का जो सफ़र है, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हम सबको मालूम होने चाहिए। आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपनी एक्सपर्ट टीम से। मेरे साथ मौजूद हैं अमारा सलीम, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं और ये 5 साल से पिछले एडिक्शन के मरीज़ों के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं महजबीन हसनैन, और ये तकरीबन 15 साल से एक लाइफ कोच की तरह माओं को, असातिज़ा को और बच्चों को उनको कोच कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम ये बात कर रहे हैं कि रिकवरी, और ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। हमारे लोग रिकवरी के लिए, हमारा मुझे ये बताइए कि तैयार होते हैं आने के लिए, यानी जब वो आते हैं आपके पास और एक मरीज़ को लेके आते हैं, अपने ख़ानदान के फ़र्द को लेके आते हैं, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके एक्सप्रेशंस क्या बता रहे होते हैं कि कितना वो कंफर्टेबल हैं इस प्रोसेस के लिए? सबसे पहले तो रिकवरी के लिए स्टेप उठाना ही, या उसको क्लाइंट को या पेशेंट को लेकर आना रिहैब में, वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है फैमिली वालों के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसकी ट्रीटमेंट की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग नहीं चाहते कि और लोगों को पता चले कि उनका कोई फैमिली मेम्बर है जिसको ये प्रॉब्लम है, और जो फैमिली मेम्बर ख़ुद होता है जिसको प्रॉब्लम होती है एडिक्शन की, वो ख़ुद ही अपना ट्रीटमेंट नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो यूजली डिनाइल में होता है, उसको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि उनको ज़बरदस्ती ही लेके आना पड़ता है। वो इस स्टेट में होते हैं कि वो उस वक्त सेंसेस में नहीं होते, या कोई टीम उनको कॉल करनी पड़ती है रिहैब से, जो जाके उनको कोई मेडिकेशन दे के लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा महजबीन, आप ये बताइए कि अक्सर ये भी देखा गया है कि यानी कि जब फैमिली मेम्बर्स को अगर एहसास होता है और उनको लगता है कि हमें इलाज करवाने की ज़रूरत है, तो अब क्या है कि वो बार बार इसी चीज़ पे अपनी एफ़र्ट सारी लगा रहे होते हैं कि किसी तरह ये जो हमारा एक प्यारा है जो कि इस नशे की बीमारी में मुलव्वस हो चुका है, इसको किसी तरह से हम कन्विंस कर लें कि ये आकर अपना इलाज करवा ले। तो और अगर उनको कहा जाए कि आप ख़ुद जाकर पहले एक दफ़ा मिल तो लें, जहाँ पे रिकवरी का एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, तो कैसे ये, क्या इलाज का प्रोसेस या अमल शुरू हो सकता है अगर जो मरीज़ है वो ख़ुद नहीं आना चाह रहा? क्या बाकी घर वाले जो हैं उनको फिर भी फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी घर वालों को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो ऐसे तरीके और ऐसे टेक्निक सीख सकते हैं कि वो किस तरह से पेशेंट्स को कन्विंस कर सकें कि वो रिकवरी की तरफ जाए। क्योंकि रिकवरी का अमल जो है ना, जब भी पेशेंट को कहते हैं तो वो हमेशा यही कहता है कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, बस अब मैं छोड़ दूंगा, बस मैंने बहुत कम कर दिया है, मैं आहिस्ता। तो घर वाले भी कुछ कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं पैटर्न वही चल रहा है, लेकिन उनको वो टेक्निक्स और वो तरीके नहीं पता कि किस तरह इसको हम लेकर जाएं सेंटर तक ना। मैंने बल्कि यहाँ तक भी देखा है कई जगहों पे, जैसे आपने कहा कि वो कन्विंस करते हैं कि मैं ठीक हूँ या मैं छोड़ दूंगा, खुद ही छोड़ दूंगा। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग थ्रेट भी देना शुरू कर देते हैं कि अगर आप खुद कहीं गए या मुझे कहीं लेके गए किसी सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए, तो या मैं खुद को शूट कर लूँगा, या मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा, जैसे बीवी है या बच्चा है तो वो कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। इससे भी पेरेंट्स जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं। आपने कुछ ऐसे केसेस अगर देखे हों तो आप बताएं कि उसमें फिर क्या सूरत हाल बन जाती है? 80% ऐसे ही केसेस होते हैं कि जो मरीज़ लाया जा रहा होता है वो यूजली रिलक्टेंट ही होता है, और फैमिली मेम्बर्स जो हिम्मत कर लेते हैं लेके आने के इन थ्रेट्स के बावजूद,
وہ بھی کچھ خوفزدہ ہوتے ہیں. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے دوران ہی وہ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ ڈر کے اپنے فیملی ممبر کو وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں اور علاج نامکمل رہ جاتا ہے. اچھا ہمارا یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کوئی اگر ایسی بیماری ہے نا جیسے بخار ہے یا کوئی آپ کے پیٹ میں درد ہے یا کچھ آپ کو میڈیکل نوعیت کی کوئی بیماری ہے, آپ کسی بھی پبلک پلیس پہ بیٹھ کے آرام سے اپنے فرینڈز کو, جاننے والوں کو, کسی کو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے, بتاؤ میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں. لیکن نشے میں جب کوئی ایک انسان ملوث ہوتا ہے تو ان کے لیے اپنا اتنا بڑا ایک ایشو ہوتا ہے, یہ ہمارے اتنی سوسائٹی میں بڑا ٹیبو ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. تو اگر ان کو کہیں جانا بھی ہے, پتہ بھی کرنا ہے, تو وہ کیسے پتہ کریں, ان کے پاس کیا سٹینڈرڈ کوئی یارڈ سٹک, کوئی بینچ مارک ہو کہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر مجھے جانا چاہیے ٹریٹمنٹ کے لیے. یعنی کہ جو ریکوری سینٹرز ہیں یا ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں, ایک اچھے اس کے ٹریٹمنٹ سینٹر کی کیا پہچان ہوگی, کیسے کوئی عام لوگ جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے؟ ویسے تو ہر جو فائنینشیل اسٹیٹس کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایڈکشن ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. جو کہ پرائیویٹ ریہیب سینٹرز ہیں جو چونکہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں تو عام عوام کے لیے ان تک ایکسیس ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جو ریہیب سینٹرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سرچ آؤٹ کریں کہ کون سے ہیں جو آپ کی نیڈس کو فلفل کر سکیں اور جو آپ افورڈ کر سکیں. لیکن آپ دیکھیں کیا اس میں کیا کرائیٹیریا یا کیا چیزیں دیکھیں جب آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو آپ یعنی کہ کوئی سوال ایسے ہوں جو پوچھنے والے ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں دس از دا سینٹر جہاں مجھے جانا چاہیے؟ پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈیٹاکس کا پروسیس کس طرح کریں گے. ان کے پاس ایک سائیکائٹرسٹ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں جو اس پروسیس کو ہینڈل کر رہے ہیں. جہاں پہ ان کو رکھا جا رہا ہے ڈیٹاکس کے علاوہ جب وہ ایک دفعہ ریکور کر جائیں گے اپنے فزیولوجیکل سمٹم سے, اس کے بعد جو آتی ہے وہ آپ کی اندرونی کیفیت جو پیشنٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے. کیا کاؤنسلر اویلیبل ہیں اس چیز کے لیے؟ جب اس کی یہ چیز بھی ڈیل کر لی جائے تو وہ واپس زندگی میں اپنا کیسے آ کے ایک دفعہ پھر سٹارٹ کر سکے, اس کے لیے بھی اس کے پاس ہیلپ ہے جو کہ آکوپیشنل تھیراپی کی صورت میں تو گروپ تھیراپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پورے پروسیس کو آپ پوچھیں گے کہ جی آپ ہمارے مریض کو کس پروسیس سے لے کے گزریں گے, ٹھیک ہے, ابھی آپ سٹارٹ کریں گے لیکن کون سے اویلیبل ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور یہ کہ کوئی بلڈنگ کے حساب سے یا اس طرح کی چیز کے حساب سے بھی کوئی پرٹیکولر چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بلڈنگ کے بھی یہ سیف ہے کیونکہ یوزلی جب لے کے آیا جاتا ہے ڈیٹاکس کے لیے تو وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں چونکہ وہ اپنی ول سے تو نہیں آئے ہوتے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا آیا وہاں پہ سیکیورٹی ہے کہ ان کو وہاں سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہ ہو یا کوئی اور آ کے ایکسیس کر سکے کہ ان کو ڈرگز یا الکوہول یا جو بھی سبسٹنس ہے ان کو پرووائڈ کر سکے, اس کے لیے بھی چیک ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا ماجبین, یہ ایک بڑا ایک ہمارا سوشل ایشو ہے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو ہیں کئی دفعہ لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, کئی دفعہ لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے, لیکن جو بھی سینیریو ہو ہمیں یہ اگر ہم کسی وجہ سے جب جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے تو ہمیں جو فائنینسز ہیں ایک تو بڑے بہت زیادہ لگتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے ہوتے بھی ہیں کیونکہ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کسی نے دوائی دی اور آپ فارغ ہو کے چلے گئے نا. ریکوری کا فیز جو ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے اور اس کے لیے کافی محنت ہوتی ہے. تو یہ جب لوگ ہمارے پاس اس چیلنج کے ساتھ آتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کو آپ کیا کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ اس میں کمل یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے فائنینشیل, کس طرح سے آپ اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں. اچھا, جو گھر والے جب جاتے ہیں اور ان کو ایک دم سے بتایا جاتا ہے خرچہ, چاہے وہ افورڈ بھی کر سکیں لیکن ایک دم سے ان کو بھی سیٹ بیک ملتا ہے, اور ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے کسی پیارے کا کوئی آپریشن ہونا ہے, کچھ ہونا ہے, تو ہم وہاں پیسہ خرچ کر دیں گے, لیکن یہاں ہمیں لگتا ہے کہیں یہ ضائع تو نہیں چلا جائے گا, ایسے میں اتنا پیسہ بھی خرچ کروں اور وہ فائدہ بھی نہ ہو, اور پیشنٹس بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اتنا پیسہ نہ خرچ کریں, آپ ویسٹ کریں گے منی. تو اس میں ہمیں ایک تو فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر وہ فیملی ایسی ہے, اور جیسے ہم نے ایک ٹیبو بنا رکھا ہے ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیلپ فل ہوتے ہیں, تو ضرور ان سے بات کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اب ہمیں تھوڑی سی
فائنینشیل ہیلپ سپورٹ چاہیے اس کے لیے, اور لوگ کرتے ہیں ہیلپ, لیکن جب تک ہم بتائیں گے نہیں, صحیح بات ہے, ان کو بتائیں گے نہیں, کانفیڈنس میں لے کے بتا دیں, تو اس طرح اگر ہمارے پوری فیملی کی سپورٹ ہو ادھر سے تو ہو سکتا ہے, فرق پڑ جاتا ہے. آپ کی مجھے یہ بات بڑی اسٹرائک کی ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا جیسے کچھ میڈیکل کنڈیشنز کو تو ایکسیپٹ کر لیا ہے, مثلاً اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اپینڈکس کی سرجری ہے یا کوئی اور قسم کی ہے تو ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ لگ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر مشورہ دے یا ہمیں لگے کہ وہ ہمیں صرف بیٹھ کے باتیں سنا رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سائیکو تھراپی میں بیسیکلی آپ اس کے سیلف اسٹیم کو بلڈ کر رہے ہیں اور اس کو باتیں کر رہے ہیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ باتیں کرنے کے انہوں نے لاکھوں روپیہ لے لیا, تو اس چیز سے ڈیل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ایڈکشن کا جو شکار ہے وہ کتنا خرچہ ان ڈرگس کو خریدنے میں یا الکوہل کو خریدنے میں لگا رہا ہے, تو کیا اتنا ہی اس کی ٹریٹمنٹ پہ اگر لگا دیا جائے تو کیا وہ اس مریض کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈرگز ہیں اور یہ سبسٹنس کی چیزیں ہیں جن سے ایڈکشن ہوتی ہے, لیکن اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی بیہیویئر کی ایڈکشنز جو ہیں وہ بھی بہت رائز پہ ہیں, بہت زیادہ لوگ ان میں بھی انوالو ہونا شروع ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے سوسائٹی میں, اور لوگ پریشان بھی ہیں لیکن وہ اس کو ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں اگر ایک شخص ہے جس کو بیہیویئر کی بھی ایڈکشن ہے اور اس کو سبسٹنس کی بھی ایڈکشن ہے, کیا اس کی ٹریٹمنٹ زیادہ مشکل ہے, اور ان کو آپ کیسے الگ کریں گی اس چیز سے کہ جب صرف سبسٹنس کی یا صرف بیہیویئر کی ایڈکشن ہے؟ یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہے, اگر کسی کو سبسٹنس کی ایڈکشن ہے تو اکثر اس کو اس کے ساتھ دوسری بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں, کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں ہی ہے چیز ہے, ان بورن ہے. تو اگر جیسے کسی کو ڈرگس کی ایڈکشن ہے تو اس کو ساتھ ہو سکتا ہے ریلیشن شپ کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے, اس کی ملٹیپل ریلیشن شپس بھی ہو سکتے ہیں, اس کو اسپینڈنگ کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, اس کو تھاٹس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, بار بار ریپیٹیو ایک ہی طرح کے نیگیٹو تھاٹس آ سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دونوں کی ٹریٹمنٹ مور اور لیس سیم ہی ہوتی ہے, لیکن جو بیہیویئرل ہوتا ہے اس میں تو خیر ڈیٹاکس نہیں ہوتا, اس کا تو اور طرح کی تھراپی ہوتی ہے. انڈیویجولی آپ اس کی نیڈس کے مطابق ان کو ہم کاؤنسلنگ دیتے ہیں کہ کس طرح ہم اوور کم کریں اس ریپیٹیو پروسیس کو یا کمپلسو بیہیویئر کو. اچھا, یہ ریکوری کے پروسیس میں کئی دفعہ وہ سپورٹ گروپس اور ریکوری کے لیے ایسے لوگوں کو بھی بٹھایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچرز میں تو یہ بہت کامن ہے کہ ایک سپورٹ گروپ بیٹھتا ہے, اور اب ہمیں بہت سے اور ممالک میں بھی نظر آتا ہے, اور ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ اب سپورٹ گروپس ہیں وہ بیٹھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کو ایک پش ملتی ہے کہ ہاں اگر یہ کر رہے ہیں اور یہ بھی ریکوری کے پروسیس سے ان مراحل سے گزر رہے ہیں تو ہم بھی یہ لے سکتے ہیں جو ہے؟ بہت زیادہ اس سے سپورٹ گروپ سے بہت فرق پڑتا ہے, اور ایسے جو بھی جاتا ہے اس میں ریکوری میں اس کو ضرور کوئی سپورٹ گروپ جوائن کرنا چاہیے. اس سے اس کو ایک تو اس کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس سے نکل رہے ہیں, اور وہ بھی پھر کوشش کرے گا, پھر وہ جب اپنی بات کریں گے, لوگ بتائیں گے کہ میں نے اتنا ریکور کر لیا, تو ان کو ایک طرح کا ریوارڈ ملتا ہے. تو جب یہ ریوارڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ ایک ایسے نکل رہے ہیں, ایک بیماری سے باہر آ رہے ہیں, تو وہ ریوارڈ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو سپورٹ گروپ کے بہت فائدے ہیں اور ہمیں سپورٹ گروپ کرنا چاہیے. اچھا, ہمارا یہ بھی بتائیے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور ان کے گھر والے آپ کے پاس لے آئے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, تو آپ ریکوری میں اس کے ساتھ پھر کیسے کام کرتے ہیں؟ جو مان رہا ہے کہ ہاں بھی میرا مسئلہ ہے, مجھے بتائیں میں کچھ کروں, اس کو یہ کیا پھر کس پروسیس سے آپ اس کو کنونس کرتے ہیں؟ اول تو جو ڈینائل میں جس کو آپ جو بات کری ہیں اس کو کہتے ہیں, ہم ڈینائل کہتے ہیں کہ اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, لیکن اس کی فزیکل کنڈیشن اس قدر خراب ہو چکی ہوتی ہے, اس کے ڈفرینٹ باڈی کے آرگنز اتنے افیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ اس صورت میں پھر لے کے آتے ہیں فیملی ممبرز. ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے اسیس کرتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ, آیا وہ ڈینائل 100% ڈینائل میں ہے یا تھوڑی سی ڈینائل ہے اور تھوڑا سے اویئرنیس بھی ہے. اس چیز کو ہم دیکھ کے تو پھر فردر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کنونس کیا جائے, اس کو بتائیں اس کی فزیولوجیکل اسٹیٹ کو, اور جب اس کے ڈی ٹاکس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جب تم چونکہ تمہیں چھڑوا لیا گیا اس سبسٹنس سے, اب تم کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کیا پہلے ایسے ہی محسوس کر رہے تھے جیسے اب؟ چونکہ وہ اتنا عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نارمل ایک عام انسان کیسے محسوس کرتا ہے, وہ بھول چکے ہوتے ہیں لیکن جب وہ خود اس میں سے گزرتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس چیز سے آزاد ہو گیا ہوں, تو یہ واقعی میرے لیے چینج لا رہا ہے, تو کافی حد تک اویئرنیس آ جاتی ہے کہ یہ میرے لیے بینیفیشل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی بات ہے کہ فیملی کی بھی انوالومنٹ اور باقی کام بھی صحیح ہوں تو کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. ناظرین, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مزید ان اینگلز پہ کہ ریکوری کے لیے کیا کیا فیزز ہیں اور کیا کیا طریقہ کار ہیں, اور انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.